अस्सलाम वालेकुम। व्यूज़ ऑनलाइन के साथ मैं हूं डॉक्टर हसन राना, जहां तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के हवाले से मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र और मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद पर ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं, वहीं मीडिया में काम करने वाले अफराद और ख़ास तौर पर सहाफ़ियों पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं कि वो तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के हवाले से अपना किरदार अदा करें। मीडिया, जिसको कि रियासत का चौथा सतून भी कहा जाता है, इसमें काम करने वाले जो अफराद हैं और ख़ास तौर पर जो सहाफ़ी हैं, उनकी तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के हवाले से क्या ज़िम्मेदारियां हैं, उन पर क्या ज़िम्मेदारियां आयद हैं और वो अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं, इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। इसी अहम टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में इस वक्त शरीक हैं अहमद साबिर चुगताई साहब, जो कि लाहौर प्रेस क्लब के कौंसल मेंबर हैं, सीनियर मेंबर हैं और सीनियर सहाफ़ी हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मंसूर मुमताज़ साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं और मुख्तलिफ़ मीडिया हाउस और अखबारों से मुंसलिक रह चुके हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए। चुगताई साहब, सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि सहाफ़ी बरादरी जो है हमारी, उसकी अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से क्या ज़िम्मेदारियाँ उस पर आयद होती हैं, और आपको जैसा कि आपके इल्म में है कि और आप भी इस पे प्रोग्राम्स करते रहते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत मुसलमानों का, इस्लाम का बुनियादी अक़ीदा है, असासी अक़ीदा है। तो इस हवाले से ज़रा हमें ये बताएं कि सहाफ़ी बरादरी के ऊपर इस हवाले से क्या ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम। डॉक्टर साहब, ख़त्म नबूवत जैसा कि आपने फरमाया वो ईमान की असास है, ईमान की बुनियाद है। सहाफ़ी होने से पहले हम मुसलमान हैं। बहैसियत मुसलमान हम सब पर लाजिम है कि हम अक़ीदा ख़त्म नबूवत का दिफ़ा करें। बतौर सहाफ़ी हमारी सबसे पहली ज़िम्मेदारी ये है कि हम इस्लामी अक़दार और इस्लामी शआर उनका एहतराम करें और उनका ख़याल करें। उसके बाद सहाफ़ती एथिक्स में जो शामिल है, सबसे पहले हमने मुल्क की सलामती, मुल्क के आइन, मुल्क के कानून को देखना है कि उसके ख़िलाफ़ कोई बात ना हो, कोई हमारी ख़बर, कोई हमारी हम जो रिपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारे फ़राइज़ हैं, उसके दौरान मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ कोई बात ना हो, मुल्क के आइन और कानून के ख़िलाफ़ कोई बात ना हो। जो कादियानी फितना है वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के आइन को नहीं मानता। वेरी गुड। वो सबसे पहले तो आइन तोड़ता है, कानून को तोड़ता है। तो एक सहाफ़ी की ज़िम्मेदारी है कि जब कोई कानून शिकनी करे, कोई आइन शिकनी करे, कोई इस्लामी शायर के ख़िलाफ़ कोई इक़दाम करे, कोई बात करे, तो ये ज़िम्मेदारी है सहाफ़ी की कि उसकी निशानदही करे और उसका जवाब दे। वाह। तो मुल्क में सबसे ज़्यादा जो आइन शिकनी है हमारे मुल्क पाकिस्तान में, वो कादियानी फितना कर रहा है। क्योंकि आइन पाकिस्तान की रूह से ये गैर मुस्लिम है, इनको अक़लियत करार दिया गया है और ये ख़ुद को अक़लियत मानते नहीं। ये एक बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा अलमिया है कि ख़ुद को अक़लियत मानते नहीं और फिर ये वावेला करते हैं और अपनी मज़लूमियत का इजहार करते हैं कि हम पर जुल्म होता है। सबसे पहले तो ये ख़ुद को अक़लियत माने। दूसरा ये कि ये कोई इनकी कोई शरीयत, कोई किताब, कोई इनके पास अपनी चीज़ है जिस पर ये अमल करते हैं। सारे तो शायर इस्लाम हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं धोखा देने के लिए, इस्लाम की नक्काली करते हैं। तो जो नक्काल है उसको बेनकाब करना भी एक सहाफ़ी की ज़िम्मेदारियों में शामिल है। बिल्कुल। तो जहाँ जहाँ ये आइन शिकनी करेंगे, जहाँ जहाँ ये कानून शिकनी करेंगे, वहाँ वहाँ सहाफ़ियों की ज़िम्मेदारी है कि वो इनको बेनकाब करें। और माजी में भी सहाफ़ी जो हैं वो करते रहे हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो ये सहाफ़ियों पर ज़िम्मेदारी आयद होती है कि जो कज़्ज़ाब है, जिसका पूरा स्कूल ऑफ थॉट ही झूठ पर मबनी है, धोखे पर मबनी है, उसको बेनकाब करें। उसको बेनकाब करना हमारी ज़िम्मेदारियों में शामिल है और ज़रूरत इस अमर की है ख़ास तौर पर कि जो इनकी कानून शिकनी है, जो इनकी आइन शिकनी है। अब देखिए, ये एक वावेला करते हैं, ये कहते हैं जी कि 4 दीवारी के अंदर हम अपने मुआमलात कर सकते हैं।
کون سے اپنے معاملات؟ جو اپنے معاملات ہیں وہ کر لیں، اسلام کی نقالی تو نہ کریں. تو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اسلام کی نقالی نہیں کر سکتے، آپ قرآن مجید کا استعمال نہیں کر سکتے، آپ اسلام مسلمانوں کی مسجد نہیں بنا سکتے، آپ مسلمانوں کا کلمہ استعمال نہیں کر سکتے، مسلمانوں کی شریعت، مسلمانوں کی تعلیمات آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں جب آپ دعوے دار ہیں کہ آپ کا نبی علیحدہ ہے. جی منصور صاحب، آپ بھی بتائیے کہ آپ کا بھی ایک وسیع تجربہ ہے صحافت میں، صحافیوں کی کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے یا رد قادیانیت کے کام کے حوالے سے؟ ڈاکٹر حسن رانا بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس انتہائی اہم پروگرام میں جو ہے شرکت کی دعوت دی، اور پھر اس سے بھی اہم موضوع کا انتخاب کیا کہ بھی صحافیوں کی کیا ذمہ داری ہے. ایمان کو بچانے کے لیے جو کام کرنا چاہیے تھا وہ میں سمجھتا ہوں کہ صحافی ابھی تک اس سے بہت دور ہے نا، اور آپ نے اس طرف جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا، جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا نا. کہ ماشاءاللہ ہر شخص مسلمان ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت اور محبت رکھتا ہے، اس کا دعویٰ بھی کرتا ہے، لیکن شعبہ صحافت سے وابستہ افراد نے بہت کم اس موضوع پہ جو ہے نا وہ بات کی ہے کہ یہ جو ختم نبوت ہے اس کا تحفظ کس طرح کرنا ہے اور یہ کس کی ذمہ داری. کیا یہ صرف علماء کی ذمہ داری ہے یا ڈاکٹر حسن رانا کی ذمہ داری؟ نہیں، یہ میری بھی ذمہ داری ہے اور ہر صحافی کی ذمہ داری ہے جو خود کو صحافی کہتا ہے. اب ان کو اپنے اصل مقصد کی طرف آنا پڑے گا. پہلے تو وہ گلی محلے کے مسائل، سیاستدانوں کے مسائل، دیگر شعبہ جات کے مسائل کو جو ہے وہ لے کر ڈسکس کرتے رہیں اور دنیا کو دکھاتے رہیں اور خود کو بڑا صحافی بننے کا دعویٰ کرتے رہتے ہیں کہ اگر کوئی خبر کسی ادارے کی دے دی ہے تو وہ بڑا صحافی بن چکا ہے، کسی کی کوئی سٹوری نکال دی ہے تو وہ بڑا صحافی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا جو بڑا صحافی ہے وہ ڈاکٹر حسن رانا ہے، کیونکہ آج جس موضوع پہ آپ ہم سے بات کر رہے ہیں نا، یہ آج تک پہلے کسی نے نہیں کی نا کہ صحافیوں کی اس موضوع پہ بات کرنی چاہیے تھی. جو نہیں کر سکی تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز ڈاکٹر حسن رانا کو بخشا ہے، اور ہمیں بھی یہ سعادت حاصل ہو گئی کہ ہم اس پروگرام میں آج آپ کے ساتھ شامل ہیں. اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو وساطت سے ہماری بھی آخرت کو جو ہے وہ اس کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحافیوں کو جہاں پر اپنی باقی ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں، ختم نبوت کے عقیدہ کے تحفظ کے لیے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، قادیانیت کے جو عقائد ہیں ان کو بے نقاب کرنا ہوگا، اور رد قادیانیت کے حوالے سے بھی ہر کوشش کو جو ہے وہ عام آدمی تک پہنچانا ہوگا. یہ میری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، اور ہر صحافی کی ذمہ داری ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اب ہر صحافی کو جو ہے نا ایک دفعہ جو ہے اس آواز کو جو ہے وہ پہنچانا چاہیے تمام تک، اور اپنے آپ کو صحیح جو صحافی ہے، مسلمان صحافی، وہ ثابت کرنا ہوگا. یعنی اس قدر اہم کام ہے کہ تمام بہت اہم، جو تمام دنیا کے کاموں سے اہم ترین کام ہے. اور میری نظر میں آج وہی صحافی بڑا صحافی ہوگا جو ختم نبوت کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے اپنے فرائض سر انجام دے. بالکل ٹھیک. اچھا، یہ آپ سے میں ایک اور کویشچن کرتا چلوں یہاں پہ کہ ہم نے یہ دیکھا ہے منصور صاحب کہ قادیانی جو ہیں وہ پاکستان کے آئین قانون کو نہیں مانتے. چغتائی صاحب نے بھی ذکر کیا. صحیح ہے. تو آئین اور قانون کو چونکہ یہ نہیں مانتے اور دھڑلے سے توڑتے بھی ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں، تو اس حوالے سے صحافیوں کی آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں یا وہ کیا طریقہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں کہ عوام میں شعور پیدا کیا جائے جو ختم نبوت سے متعلق قوانین ہیں، جو آئینی ترمیم ہے، اس کے حوالے سے صحافی کیا کردار ادا کر سکتے ہیں شعور اجاگر کرنے کے لیے؟ صحافیوں کو سب سے پہلے تو یہی جو آئین پاکستان کا وہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ بھی مکمل آئین کیا ہے، لیکن اس آئین کے اس حصے کو جو ہے نا وہ شاید یا تو پڑھتے نہیں ہیں یا پڑھ کے بھلا دیتے ہیں کہ بھی آئین پاکستان میں قادیانیوں کو جو ہے وہ غیر مسلم قرار دیا جا چکا ہے، اور جب وہ غیر مسلم اقلیت ان کو قرار دیا جا چکا ہے تو پھر اس کے بعد ان کو پابند کیا جا چکا ہے کہ بھی آپ نے پابند رہنا ہے اور یہ کام کرنے، یہ کام نہیں کرنے. جبکہ قادیانی تو ڈے ون سے ہی اس بات کی مخالفت کر رہے ہیں، اور میں حیران ہوتا ہوں کبھی ان کے اوپر وہ غداری کا فتویٰ جو ہے وہ کسی طرف سے بھی جاری نہیں کیا جاتا. ورنہ ہم پہلے دیکھتے تھے کوئی سیاستدان کسی مخالف سیاستدان کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو اس کو غدار وطن قرار دیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر اتنا اہم مسئلہ ہے اور ڈے ون سے یہ چل رہا ہے اور اس پر توجہ ہی نہیں دی جا رہی. یعنی آپ کا کہنے، اگر میں جو سمجھوں آپ کی بات یا آپ مجھے کریکٹ کر دیجیے گا، یعنی قادیانی جو ہیں وہ آئین پاکستان کو نہیں مانتے، غدار ہیں، ان کے ظاہری سی بات ہے. تو اس کو بطور غدار ان کو کبھی پورٹرے اخباروں میں یا دیگر
میڈیا پلیٹ فارم سے اس طرح سے پورٹریٹ صحافیوں نے نہیں کیا جو کرنا چاہیے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, مجھے شرمندگی بھی ہو رہی ہے کہ بھئی صحافیوں کا میں نام لیتا ہوں اور پھر یہ جو کام کرنے والا تھا وہ آج تک وہ نہیں کر سکے. چلیں دیر آئے درست آئے, جو کل تک نہیں کر سکے آج ہی کم از کم اس پرچم کے نیچے آ جائیں اور عزم کر لیں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ صحافی میں بعد میں ہوں, مسلمان پہلے ہوں. ختم نبوت کا کام انشاءاللہ میں نے پہلے کرنا ہے اور تحفظ ختم نبوت کے لیے اپنے صحافی ہونے کا جو ہے وہ میں نے ثابت کرنا ہے کہ میں ایک صحافی ہوں, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدہ کے تحفظ کو پہلے جو ہے وہ میں بیان کروں گا. اور بہت سارے لوگ ہیں جو اچھا لکھتے بھی ہیں, اچھا بولتے بھی ہیں, تو ان سب کو جو ہے یہ کام کرنا چاہیے کہ پہلے تو جو قادیانیت کے جو عقائد ہیں, جو ان کے افکار ہیں, جو ان کا مشن ہے, اور جس طریقے سے وہ پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرے. پاکستان کو تو آج تک انہوں نے تسلیم نہیں کیا, لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عام آدمی کو اس بارے میں ابھی آگاہی نہیں ہے. وہ نہیں جانتے کہ ان کے عقائد کیا ہیں, کہ یہ پاکستان کو تو مانتے ہی نہیں ہیں, تو یہ پاکستان کے خیر خواہ کس طرح ہو سکتے ہیں. حالانکہ پاکستان میں رہتے ہوئے یہ اکثریت سے بھی زیادہ سہولیات حاصل کر رہے ہیں, لیکن دنیا کے سامنے خود کو مظلوم ثابت کرتے ہیں. یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں. ان کے کیسے آپ کس کس بات کا ذکر کریں گے؟ ربوہ پاکستان کا وہ جو سابقہ نام جو ربوہ تھا, پاکستان کا جو شہر ہے, اب چناب نگر جو ہے, وہاں پر ذرا جا کے دیکھیں تو صحیح, آپ کو پتہ چلے گا کہ بھی یہاں پر آپ اپنے آپ کو کمزور محسوس کریں گے. آپ سمجھیں گے نہیں کہ آپ پاکستان کے کسی شہر میں آ چکے ہیں یا آپ پاکستانی ہیں. آپ کو اس طرح سے آپ کا پیچھا کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ یار یہ شخص یہاں پر آیا کس طرح ہے, اس کے مقاصد کیا ہیں, یہ کس سے ملنے کے لیے آیا ہے. وہ ہر چیز آپ کے جو ہے نا وہ جاننے کی کوشش کریں گے, تو آپ حیران ہوں گے کہ یار میں تو نہ کسی دوسرے صوبے میں گیا ہوں, نہ کسی دوسرے ملک میں گیا ہوں, ایک ہی ملک میں, ایک ہی صوبے میں, اس شہر میں گیا ہوں اور میرے ساتھ یہ برتاؤ کیا جا رہا ہے. اور وہاں پہ منصور صاحب قادیانیوں کی اپنی نجی عدالتیں موجود ہیں, ان کے اپنے اسٹامپ پیپرز موجود ہیں, نکاح فورم ہے, اور نکاح فورم کے اوپر اسلامی شاعر لکھے ہوئے ہیں. یہ ہمیں بتانا پڑے گا عام آدمی کو جن کو پتہ ہے. اور میں معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, اور ان کو بتانے کا ذریعہ جو ہے ظاہری سی بات ہے وہ میڈیا چاہے وہ پرنٹ ہو یا ڈیجیٹل ہو, اور وہ صحافی بتا سکتے ہیں. وہ صحافی ہی بتا سکتا ہے, تو لہٰذا یہ ہمیں بتانا پڑے گا نا. اب وقت بہت گزر چکا ہے, اب ہمیں اپنا فرض جو ہے نا وہ ادا کرنے کے لیے تاخیری حربے استعمال نہیں کرنے ہوں گے, اور پہلی ہی فرصت میں تمام صحافیوں کو جو ہے یہ کردار ادا کرنا ہوگا. صحیح. اچھا چغتائی صاحب, سوشل میڈیا کا دور ہے اور موجودہ دور میں انفارمیشن وارفیئر چل رہی ہے. قادیانی پاکستان کے خلاف, اسلام کے خلاف سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے اپنا پروپیگنڈا کریں, جیسے منصور صاحب نے بھی کہا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم خصوصاً سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا پرنٹ یا ڈیجیٹل دونوں کے ذریعے سے یہ جو پاکستان یا اسلام کے خلاف ان کا پروپیگنڈا ہے, اس سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے بطور صحافی کے؟ اور آپ کا ماشاءاللہ ایک بہت وسیع تجربہ ہے اور آپ کئی چینل سے, اخبارات سے وابستہ رہے, تو اس حوالے سے بھی ذرا ہمارے لسنرز ہیں ان کو بھی رہنمائی فرمائیں ہمارے پروگرام کے ذریعے سے, تاکہ لوگ یہ جان سکیں کہ اس پروپیگنڈے کو ہم کاؤنٹر کس طرح کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ ریاست کی بھی ذمہ داری ہے کہ آئین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو وہ بے نقاب کرے اور ایک پالیسی وضع کرے, اور ان کی نشاندہی ہو کہ یہ آئین سے انحراف کرتے ہیں, یہ آئین کو نہیں مانتے. بنیادی بات تو یہ ہے نا, جو پاکستان کے آئین کو نہیں مان رہا, پاکستان کے قانون کو نہیں مان رہا, وہ کس طرح سے پاکستانی شہری ہونے کا دعوے دار ہے؟ جیسے آپ نے فرمایا, ڈاکٹر منصور صاحب فرما رہے ہیں کہ وہاں پر ان کی نجی عدالتیں بنی ہوئی ہیں, ایک ریاست کے اندر ریاست بنائی ہوئی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ریاستی سطح پر ان کی آئین شکنی اور ان کی قانون شکنی کا نوٹس لے, اور اس کے لیے باقاعدہ پالیسی بنائی جائے. جب یہ پالیسی ریاستی سطح پر بنے گی تو ڈیفینیٹلی اس کا اثر میڈیا پہ بھی نظر آئے گا, اور اس کا دیگر پلیٹ فارمز پر بھی نظر آئے گا. تو اس حوالے سے علماء کا بھی ایک اہم رول ہونا چاہیے. ہماری مذہبی تنظیمیں جو ہیں وہ بہت سارے کام کر رہی ہیں, سیاست میں بھی ان کی انوالومنٹ ہے. تو ختم نبوت کے حوالے سے, اس فتنے کو بے نقاب کرنے کے حوالے سے ان مذہبی تنظیموں کو چاہیے کہ یہ ڈیجیٹل کا دور ہے, اپنے ڈیجیٹل سیٹ اپ پر ان کے جو باطل خیالات ہیں اور ان کی جو آئین و قانون شکنی ہے اور جو شعائر اسلام کا یہ استعمال کرتے ہیں, اور خاص طور پر ہمارے تعلیمی ادارے
جو ہمارے کالجز یونیورسٹیز ہیں وہاں پر اسٹوڈنٹس کو اویئرنیس نہیں ہے ان کے جو ان کے خیالات ہیں یا ان کی جو فکر ہے اس کے بارے میں، تو اس کو یہ مذہبی جماعتوں کی بھی ذمہ داری ہے، علماء پر بھی یہ ذمہ داری، اہم ترین ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اگر ایک مہینے میں 4 جمعۃ المبارک ہیں تو 4 میں سے 1 جمعہ ختم نبوت پر ہونا چاہیے، اور بار بار ان کے کفریہ عقائد کو بے نقاب کرتے رہنا چاہیے، ینگسٹرز کو یہ بتاتے رہنا چاہیے، اور مذہبی تنظیموں کو باقاعدہ طور پر اپنے ڈیجیٹل میڈیا پر، جس طرح آپ یہ ایک فرض ادا کر رہے ہیں، آپ یہ ایک مشن لے کے چل رہے ہیں، آپ کا ساتھ بھی دینا چاہیے، اور ان کو ان کے کفریہ عقائد جو ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، ان کی حقیقت بتانے کے لیے ان کو چاہیے کہ وہ ڈیجیٹل سیٹ اپ شروع کریں اور اس پر ان کے عقائد کے بارے میں بتائیں۔ یہ آئین شکن ہے، یہ قانون شکن ہے، یہ اسلامی شعائر کا استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ بات ہمیں تعلیمی اداروں میں ینگسٹرز کو، نوجوانوں کو بتانا ہوگی، والدین کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے تو ماں کی گود درسگاہ ہے نا، جی وہیں سے ہی نکلنا ہے اور پھر کالجز یونیورسٹی میں جانا ہے، پھر جا کے جرنلسٹ بننا ہے۔ اگر ہماری بنیادی طور پر گھر سے یہ تربیت ہوگی اور ہم نے اس عقیدہ ختم نبوت کی روح کو سمجھا ہوگا اور فتنہ قادیانیت کے اس کو رد کرنے کا ہمیں علم ہوگا، تو بطور صحافی بھی ہم یہ فریضہ سر انجام دے سکیں گے۔ صحیح۔ اور بہت سارے صحافی ہمارے بھائی جو ہیں وہ یہ فریضہ، ایسا نہیں ہے کہ وہ اس سے بالکل منہ موڑے ہوئے ہیں یا وہ یہ اس حوالے سے کام نہیں کر رہے۔ آپ جیسے بہت سارے اور بھی جرنلسٹ ہیں جو اپنے حصے کی شمع جلائے ہوئے ہیں، اور مجھے خوشی ہے یہ آپ کے پلیٹ فارم کو دیکھ کے کہ آپ کی زندگی کا مشن اور مقصد ہی یہی ہے، یہ اصل صحافت یہی ہے۔ اللہ قبول فرمائے۔ منصور صاحب، الحمدللہ کے ٹی وی کو تقریباً 5 سال یا کچھ اس سے زیادہ کا عرصہ جو ہے وہ ہو گیا، اور تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے یہ ایک پہلا جو ہے آرگنائزڈ پلیٹ فارم ہے میڈیا کا، اور آپ بھی اس کا تقریباً جب سے شروع ہوا اس وقت سے آپ بھی اس کا حصہ رہے، اور کئی پروگرامز آپ نے بھی کیے۔ تو جو ہمارے صحافی دوست اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ ختم نبوت ٹی وی یعنی جو کے ٹی وی ہے اس کے ساتھ وہ کس طرح جڑ سکتے ہیں، ہمارے ساتھ مل کر تحفظ ختم نبوت کا، رد قادیانیت کا، دفاع اسلام اور دفاع پاکستان کا کام وہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ اس حوالے سے اگر کوئی میسج دینا چاہیں۔ ویسے تو سب سے صرف صحافیوں کو نہیں، سب کے بلکہ تمام امت کو میں یہ دینا چاہوں گا کہ ایک دفعہ جو ہے نا ختم نبوت ٹی وی چینل کے پروگرامز کو جو ہے نا وہ ضرور دیکھیں نا۔ ایک تو یہ کہ بھی ان کے بہت سارے سوالات کے جوابات اس میں مل جائیں گے ان کو نا، جو عام گفتگو کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، وہ خود سے ہی جوابات دے دیتے ہیں اور اپنے ایمان کو سب سے کامل ایمان سمجھتے ہیں، سب سے اعلیٰ درجے پہ ایمان کی کیفیت کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کے بہت سارے سوالات کے جوابات مل جائیں گے کہ یار یہ قادیانیوں کو اگر کے حوالے سے کوئی پروگرام سامنے لائے جا رہے ہیں تو یہ کیوں لائے جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے، وجہ کیا ہے۔ وہ آپ کو پروگرام جب تک آپ کے ٹی وی کے پروگرامس نہیں دیکھیں گے آپ کو وضاحت نہیں ہو سکے گی، تو آپ کسی کو بتا ہی نہیں سکیں گے کہ یار یہ کتنا اہم کام ہے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ تو جب یہ خود کام کو سمجھ آ جائے گی تو پھر دوسرے کو سمجھانا بھی آسان ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے میں چاہوں گا کہ بھی جتنے بھی ہمارے دوست احباب ہیں، بالخصوص صحافی جو دوست ہیں، وہ ایک دفعہ کے ٹی وی کے پروگرام جو ہیں ان کو دیکھیں، اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر حسن رانا سے رابطہ کریں، اور جو سوالات ان کے ذہن میں آتے ہیں اگر ان کے جوابات دلیل کے ساتھ ان کو نہ ملیں تو جو وہ کام کر رہے ہیں یا جس انداز سے وہ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں۔ اگر ان کو جوابات مل جاتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے صحافی بن کر تو پھر آپ کو ختم نبوت کا کام ضرور کرنا ہوگا، اور اسی میں ہماری جو ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ صحیح بات ہے، صحیح۔ جی چغتائی صاحب، آپ بھی اگر صحافیوں کو اسپیشلی کے ٹی وی کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیے، آپ بھی الحمدللہ ہماری ٹیم کا حصہ ہیں، الحمدللہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، تو اس حوالے سے آپ کے ٹی وی کے ساتھ جو صحافی اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمارے بھائی، وہ اس کاز کے ساتھ جڑنا چاہیں میڈیا کے حوالے سے، ختم نبوت کے حوالے سے، ان کے لیے کوئی پیغام لاسٹ میں؟ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، میرا خیال ہے اور میری رائے یہ ہے، اور آپ کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے میں یہ باقاعدہ طور پہ اپنے جرنلسٹ دوستوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا
کہ ختم نبوت ایمان کی اساس ہے اور ہر جرنلسٹ کو اپنے تئیں اس میں کردار ادا کرنا چاہیے. اور کے ٹی وی یہ پاکستان میں پہلا ٹی وی ہے جس نے ختم نبوت کی بہترین طریقے سے آواز بلند کی ہے. تو اس حوالے سے سیمینارز ہونے چاہیے صحافیوں کے میڈیا ہاؤسز میں، لاہور پریس کلب کے اندر، دیگر شہروں کے پریس کلبز کے اندر، کے ٹی وی کے پلیٹ فارم سے سیمینارز ہونے چاہیے. وہاں پر جو صحافی ظاہر ہے جن کی جو اسلام کی یا ختم نبوت کے اس حساس معاملے کو اتنی بہتر طریقے سے یا بہتر انداز سے نہیں سمجھتے ہیں، تو حساسیت کو نہیں جانتے ہیں، تو ان کو اویئر کرنا چاہیے. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ کے ٹی وی کے پلیٹ فارم سے مختلف پریس کلبز میں اور مختلف میڈیا ہاؤسز میں لیکچرز اور سیمینارز کا انعقاد کیا جائے اور صحافیوں کو اس مسئلے کی سنگینی سے آگاہ کیا جائے. میں بینگ ممبر لاہور پریس کلب اور جو مختلف اداروں میں نے کام کیا ہے، میں اپنے دوستوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ کے ٹی وی جو ہے یہ ختم نبوت کے حوالے سے ایک دبنگ آواز ہے. آئیے اس آواز کا ساتھ بنیے. جیسے منصور صاحب نے کہا کہ پروگرامز دیکھیں، پروگرامز دیکھنے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کے ٹی وی کس طرح سے جہاد کر رہا ہے فتنہ قادیانیت کے خلاف. ہمارے دانشوروں کو، ہمارے صحافیوں کو، ہمارے بھائیوں کو چاہیے کہ وہ اس مسئلے کو سمجھیں، کے ٹی وی کا ساتھ دیں اور بلکہ ختم نبوت کا ساتھ دیں. صحیح بات. کاز کا جو ختم اس کاز کا ساتھ دیں. کاز کا ساتھ. کے ٹی وی کیا ہے؟ کے ٹی وی ختم نبوت کی آواز ہے. جی ایسے ہی. اور جو ختم نبوت کے لیے کام کرتا ہے ڈاکٹر صاحب، اس کی پشت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوتا ہے، اس کو کوئی گرا نہیں سکتا. یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ تمام سازشوں کے باوجود ختم نبوت پر کام کرنے والی آوازیں آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے دبنگ آوازیں ہیں، اور وہ ان کی آواز پوری دنیا تک پہنچتی ہے. بے شک. الحمدللہ. یہ آپ دونوں کا بہت شکریہ پروگرام جوائن کرنے کے لیے. یہ تھا ناظرین آج کا پروگرام. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اسی طرح کے مزید انفارمیٹیو پروگرامز دیکھنے کے لیے کے ٹی وی آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے. پروگرام ویوز آن لائن سے ڈاکٹر حسن رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.